अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, और अगर सेहत नहीं तो ज़िंदगी बड़ी बदमज़ा सी हो जाती है और बेमानी सी हो जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और सेहतमंद ज़िंदगी आपको अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस वक्त आज जो स्पेशली मैं बात करूँगा वो ये है कि ईरान की सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं। अमेरिका क्यों दखल देने पे मजबूर हो गया, ईरान के लोग क्या चाहते हैं, या पूरी आलमी बरादरी क्या चाहती है, खलीज क्या चाहता है, रशिया और चाइना क्या चाहता है, इस पर मैं आज बात करूँगा। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि फ़ाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान की थी, उनके ख़िलाफ़ ताजिर बरादरी और आवाम सड़कों पर निकल आई कि ये पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। सूरत हाल बड़ी दिगरगूं हो गई और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। जब गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, पकड़ धकड़ शुरू हुई और बंदों को बंद किया गया, लेकिन ये जो तहरीक थी ये बढ़ती गई और चलती गई। क्यों बढ़ी ये तहरीक, इसके पीछे क्या अवामिल थे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइनेंशियल जो सूरत हाल है वो दिगरगूं हो गई थी। लेकिन ये क्यों हुई, असल बात ये है, अमेरिका क्यों चाहता है कि वो ईरान पर हमला करे। सूरत हाल नाज़रीन कुछ यूँ है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो बड़ी एक मजहबी और मजबूत गवर्नमेंट है। इसमें एक जो राहबर हैं वो सैयद अली ख़ामनेई हैं, जिनकी वो पासदारान है, पूरी एक फ़ौज है, एक सिलसिला है, और कुछ ऐसी फ़ौज भी शामिल है जिसको लोग नहीं जानते, जैसे कि रज़ाकार होते हैं, यानी वो ख़ुद ही अटैकिंग पोजीशन में होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, वो भी मौजूद है। दूसरी जानिब जमहूरी हुकूमत होती है, लेकिन यहाँ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो उस गवर्नमेंट के ऊपर भी असर रखते हैं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ दे रही होती है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ये देख रहे होते हैं कि क्या ये पॉलिसीज़ ठीक हैं या नहीं। अहमदीनेजाद पहले सदर आए और उस वक्त अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, और जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं और हर तरह की पाबंदी लग गई उनके ऊपर, तो अहमदीनेजाद की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि सब्सिडाइज़ किया जाए, यानी सब्सिडीज़ दी जाएं। लेकिन ये सब्सिडी फॉरएवर नहीं होती, ये सब्सिडी कुछ वक्त के लिए होती है। अच्छा, कुछ वक्त तो गुज़रता गया, लेकिन फिर कहाँ तक गवर्नमेंट इतनी मुतहम्मल हो सकती है कि वो सब्सिडाइज़ करती जाए। अब हुआ क्या, अब इसमें ना नाज़रीन ज़रा जुड़े रहिएगा, इस चीज़ को ज़रा ज़रूर सुनिएगा कि अहमदीनेजाद ने एक जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर था उसको छुट्टी करा दी, यानी उसको निकाल दिया, जिसका रहबर जो सैयद अली ख़ामनेई हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इसका बुरा मनाया और उन्होंने उसको बहाल कर दिया, जिसके एहतजाज में अहमदीनेजाद ने पार्लियामेंट के इजलासों में और कैबिनेट के इजलासों में शिरकत करना छोड़ दी। फिर उनको बारहा कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने बेहतर समझा था कि इस मिनिस्टर को हटा दें, जो सुप्रीम लीडर हैं, आपने उनसे ये कहा कि आपने ये मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसी को मिनिस्टर रहना चाहिए। अच्छा, सूरत हाल कुछ बिगड़ती गई और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और जो मजहबी जो रहबर हैं सैयद अली ख़ामनेई, उनके दरमियान फ़ासले बढ़ने शुरू हुए। जब ये फ़ासले बढ़ने शुरू हुए, जब मामला बढ़ा, तो एक और कौंसिल भी यहाँ पे, जो बड़ी मजबूत कौंसिल है, गार्डियन कौंसिल तक ये मामला गया। अब गार्डियन कौंसिल क्या करती है, गार्डियन कौंसिल करती ये है कि वो ये फ़ैसला करती है कि कौन सियासत करेगा और कौन कानून साजी और कौन कानून बनाएगा। उस गार्डियन कौंसिल के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स अदलिया से लिए जाते हैं और 6 मजहबी जो लोग होते हैं उनकी ये गार्डियन काउंसिल है, वो ये फ़ैसले करती है। अच्छा, अब जो मजहबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि सियासत कौन करेगा, गवर्नमेंट कौन करेगा, और जो अदलिया के लोग होते हैं वो ये फ़ैसला करते हैं, यानी जो मेंबर्स होते हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि कानून साजी कौन करेगा, कानून कौन बनाएगा, कौन सा कानून राइज होगा और कौन सा कानून बनेगा। उस गार्डियन काउंसिल ने अहमदीनेजाद को नाअहल कर दिया और ये कहा
کہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے قابل یا اہل نہیں ہے۔ جب پھر الیکشن 2019 میں ہوئے تو ابراہیم رئیسی صدر کے طور پر سامنے آئے، ان کی پارٹی سامنے آئی، لیکن ان کو صحیح وقت نہ مل سکا، اور وہ جب پاکستان کے دورے سے واپس گئے تو وہاں کچھ عرصے کے بعد وہ جا رہے تھے اپنے ہیلی کاپٹر میں کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے اور جو صدر پوزیشگان ہیں ان کی گورنمنٹ سامنے آ گئی۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ احمدی نژاد نے تو سبسیڈائز کر دیا تھا اور ابراہیم رئیسی صاحب کو وقت نہ مل سکا۔ اب صدر پوزیشگان آئے تو ان کی پالیسی اور ہو گئی، اور انہوں نے جو فائنینشیل جو ان کی پالیسیز تھیں وہ عوام کو اور تاجروں کو منظور نہ رہیں کہ یہ بڑی سخت ہیں، یا ہم کیسے کریں گے، ہم عالمی منڈیوں تک کیسے جائیں گے، ہم کس طرح کریں گے، چونکہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے اور عالمی منڈیوں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ دوسری جانب سپریم لیڈر کی جانب سے ایک پالیسی متعارف کرائی گئی، ریزسٹنس اکانومی۔ اس ریزسٹنس اکانومی کا مقصد یہ تھا کہ عالمی منڈیوں پر انحصار کم کیا جائے، خود انحصاری کی جائے، اور خود انحصاری سے ہم اپنے ملک کو چلائیں، ہم عالمی منڈیوں تک مت جائیں بلکہ اپنا کام خود کریں اور یہاں سے ہی جنریٹ کریں تمام جو سلسلہ ہے۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ پروڈکشن کہاں لے کے جائیں، وہ اپنے ہی ملک میں بنائیں اور اپنے ملک میں ہی بیچیں اسے، اور خود انحصاری کیسے ہو سکتی؟ تو کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اکانومی تو سامنے متعارف کرا دی گئی، لیکن کرنسی اس حد تک گری کہ لاکھوں جو ہیں تومان ایرانی، ان کے مقابلے میں جو ڈالر تھا وہ ایک تھا، یعنی ایک ڈالر کے اگینسٹ لاکھوں ایرانی تومان بن گئے، اس کا یہ اتنی گراوٹ ہو گئی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجروں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے، اور جو پروڈیوسرز تھے جو پروڈکشن کر رہے تھے وہاں پہ چیزیں بنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو لوگ روڈز پہ نکل آئے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ لوگ روڈز پہ نکل آئے، احتجاج کیا۔ احتجاج ایک جمہوری حق ہے اور وہ احتجاج سامنے آیا، لیکن جب حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ احتجاج کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے پکڑ دھکڑ کرنی شروع کر دی، اور پھر اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس پہ امریکہ بہادر خود کودے ہیں اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے، ایک شخص کو پکڑا گیا اور اسے پھانسی اناؤنس کر دی گئی۔ جب اسے پھانسی اناؤنس کی گئی تو امریکی صدر نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ بات، یعنی کہ وہ باقی معاملات میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن یہاں انہوں نے کہا جی کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جو سی ہے اس پہ آپ اس کو پھانسی نہیں دے سکتے، جس پہ ایران نے کہا یہ ہمارا ایک داخلی معاملہ ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک چلانے کے لیے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن امریکہ نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور ہم آپ پہ اٹیک کریں گے۔ ادھر ایک صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک میسیج بھی دیا گیا تاجروں کو اور عوام کو کہ آپ جو ادارے ہیں ان پر قبضہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جلد آ رہے ہیں۔ یعنی ادھر یہ بھی ٹیمپٹیشن دی گئی کہ آپ اداروں پہ قبضہ کر لیں اور ہم آ رہے ہیں اور ہم آپ کو نجات دلوا دیں گے اس رجیم سے۔ اچھا، لیکن رجیم سے نجات دلوانا بڑا مشکل ہے ناظرین، چونکہ ایرانی بہت مذہبی لوگ ہیں، اور ایرانی جو کونسل ہے یا ہم راہبر کی بات کرتے ہیں تو راہبر ہیں یعنی سید علی خامنئی سپریم لیڈر ہیں، اور باقی اداروں میں اور عدلیہ میں اور عسکری اداروں میں ایک آپس میں ایک بڑی اچھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اب دوسری جانب یہ دیکھا جائے تو ایران کے اندر اپوزیشن کی جو صورتحال ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اپوزیشن نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس نہ تو کپتان جیسا کوئی بندہ موجود ہے اور نہ ہی نیلسن منڈیلا جیسا کوئی بندہ موجود ہے، یعنی اگر اختلاف ہوگا تو پھر ہی بات ہوگی نا، اختلاف بہت کم حد تک ہے۔ اب کیسے رجیم چینج ہوگی؟ ادھر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے تو خلیج پریشان ہو گیا۔ اب خلیجی ممالک نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا نہ کریں، چونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمارے جو ممالک ہیں، جتنے خلیجی ممالک ہیں، ان کی عوام باہر آ جائے گی، اور جب ہماری عوام باہر آ گئی تو پھر ہم سے کنٹرول کرنا مسئلہ بن جائے گا، اور خطے میں ایک ایسی بدامنی پیدا ہو جائے گی کہ جس کو کنٹرول کرنا مسئلہ بن جائے گا۔
اب تیسری طرف رشیا اور چائنا نے یہ کہا کہ چونکہ وہ ہمارا اتحادی ملک ہے ایران، اگر آپ اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا یہ۔ لیکن صورتحال ناظرین، آپ کو شاید میرا کوئی عرصہ قبل میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اس ولاگ میں نے یہ کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اب تیسری عالمی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو ان کے اتحادی ممالک ہیں یعنی ایران کے، رشیا اور چائنا، وہ بیچ میں انڈائریکٹلی بیچ میں آئیں گے اور وہ کودیں گے۔ اب دیکھیے نا کہ چائنا کے لیے جو یہاں تک آنا یا رشیا کا یہاں تک آنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل، چونکہ قریب ممالک ہیں، کوئی اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بیچ میں آتے ہیں تو آبویسلی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تیسری عالمی جنگ کی شروعات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے۔ اب جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا وہ خلیجی ممالک کو آئے گا۔ اب خلیجی ممالک اگر اس جنگ کو نہیں روکیں گے تو ان کے اپنے ممالک میں بھی بڑی زیادہ صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اب امریکا کیا چاہتا ہے؟ امریکہ اس کو شام بنانا چاہتا ہے، لیبیا بنانا چاہتا ہے، عراق بنانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کٹ پتلی سی حکومت ہو جو بالکل امریکہ جو چاہے ویسا کرے۔ لیکن چونکہ ایرانی بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں، 20% ایسے ہیں جو لبرل ہیں، لیکن 80% ریلیجیس لوگ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو جائے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یاد ہے کہ شاہ ایران کے دور میں بھی جب اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا، کلب کھلے ہوئے تھے، بڑی عیاشیاں ہو رہی تھیں، تو جو مذہبی لوگ تھے ان لوگوں نے اس وقت یہ ریزنٹمنٹ شو کی اور یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ شاہ ایران کی یہ پالیسیز یہ غلط ہیں۔ تو پھر مذہبی آپ کو پتہ ہے پھر انقلاب آیا، پھر انقلاب آنے کے بعد ان کو جانا پڑا اپنی شہنشاہیت چھوڑ کے، اور پھر یہاں جو صورتحال تھی وہ پھر بالکل مذہبی رہنماؤں کے پاس آ گئی، پھر قانون نئے بنے، پھر سپریم کونسلز بنی اور بہت ساری تبدیلیاں آئیں اور چلتی آئیں۔ اب امریکہ کو یہ مناسب نہیں لگ رہا کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے۔ پچھلے دنوں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن ناظرین اب سننے میں یہ آ رہا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا اور اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اچھا، اگر اب وہ لوگوں کا آپس میں معاملہ، یعنی جو سننے میں آ رہا ہے، اگر ان کا آپس میں معاملہ طے پا جاتا ہے تو پھر صدر ٹرمپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب یہ بھی سننے میں آیا کہ پینٹاگون نے ان کو اجازت دے دی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس پہ حملہ کریں۔ اچھا، جب بھی یہ گورنمنٹس آتی ہیں امریکہ کے اندر تو خلیج میں ان کو خاص طور پہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ خلیج میں لڑائی کروائی جائے، جیسے عراق میں کرائی گئی، شام میں کروائی گئی، لیبیا میں کروائی گئی۔ یعنی ان کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ اپنے مفادات وہی مفادات ہے، تیل ہے اور باقی جو قیمتی نوادرات وہاں پہ ہیں جو زمین کے اندر ہیں، وہ بھی امریکہ کو تو بڑے آنکھوں میں کے تارے ہیں نا وہ چیزیں۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کٹ پتلی حکومت ہو اور ہم جو چاہیں وہ کر لیں۔ اب جب خلیجی ممالک نے یہ کہا کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے اور اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گی اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور خلیجی ممالک نے پھر صدر ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ کیا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ریکویسٹ کیا، اور اب دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس ریکویسٹ کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں مانتے تو خلیجی ممالک کیا کریں گے اور وہ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ چونکہ ناظرین پورے خطے کے اندر ایک بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہاں پہ اتنا اٹیک ہو جاتا ہے تو ریفیوجیز جو سے ہیں وہ پاکستان کی طرف آئیں گے، اور لازمی بات ہے کہ بڑے حالات خراب ہوں گے، بارڈر پہ ٹینشن کھڑی ہو جائے گی، بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز اندر داخل ہو جائیں گے، ان کو اس راستے سے بھیجا جائے گا اور بڑی ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اپنے ملک کو اپنا سنوار رہے ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ملک کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہے، جو ہماری فوج ہے وہ ملک کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہے۔ پھر اگر ایک یہ نیا سلسلہ پیدا ہو گیا تو پھر
پہلے ایک ریفیوجیز کو نکالنے کے لیے ہمارے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہوئی، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، ہمارے اپنے ملک کے مفادات ہیں، ہم اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنے ملک کی عوام کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے چلانا ہے۔ صورتحال تو پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے، لیکن اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے ناظرین، اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر، تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کشیدگی اس حد تک بڑھ جائے گی، یعنی ادھر چائنا اور ایران بیچ میں انڈائریکٹلی آ جائیں گے، خلیجی ممالک کدھر کھڑے ہوں گے ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ وہ بھی کٹ پتلی ہیں اس وقت، ان کی بھی تو صورتحال آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ خلیجی جو ممالک ہیں، جیسے کہ وہ جو قطر کے اندر انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، الحدید کا وہ جو اڈا ہے وہ امریکہ کا ہے، وہ تو سینکڑوں مربعوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی کیا کریں گے، کیا صورتحال بنے گی؟ یہ صورتحال میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چونکہ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی امریکہ حملہ کرتا ہے، تو ہم امریکہ کے جو اتحادی کنٹریز ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے اور ان پہ بھی ہم حملہ کریں گے۔ تو obviously بات ہو گئی نا، وہ جو میں نے پہلے کہا کہ خلیجی ممالک کے اندر بھی ایک ٹینشنز کھڑی ہو جائے گی، اور انٹرنیشنلی ایک پریشر آئے گا، اور انٹرنیشنلی ایران کے جو ساتھی ممالک ہیں وہ ایران کا ساتھ دیں گے، تو جنگ بڑھتی شروع ہو جائے گی اور شعلے آسمانوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، اور خلیجی ممالک بھی کی جو ریکویسٹ ہے وہ صدر ٹرمپ تک جو گئی ہے، صدر ٹرمپ اس کو کنسیڈر کریں، اور اس جو معاملہ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے، اور اگر یہ حل نہیں ہوتا تو پھر خدا خیر کرے، صاحب کے سامنے ہی ہوگا پھر جو کچھ ہوگا۔ میری تو دعا یہ ہے ناظرین کہ ایسا نہ ہو، اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور معاملات کنٹرول میں رہیں۔ چونکہ دیکھیے ناظرین، جہاں تک مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اگر ایران مذہبی ہے تو پاکستان کے اندر بھی مذہبی لوگ موجود ہیں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور لازمی بات ہے جب مذہب کی بات آتی ہے، یعنی اس طریقے سے جو صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب مسلمان اگر ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر مسلمان ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو وہ کیا کریں گے اس کا تو فیصلہ وقت آنے پہ ہی ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اگر یہ جنگ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے بات چیت کو افہام و تفہیم کے ساتھ ہی حل کیا جائے، اور ایرانی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو پالیسیز ہیں ان کو نرم کریں، اور جو عوام سڑکوں پر آئی ہوئی ہے ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔